अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस और बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ट्री ऑफ इस्लाम टीवी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, फरमाया इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, व रूह, और रूह। तो लैलतुल कदर की शान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि इसमें फरिश्तों के साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जमीन पे नाजिल होते हैं। फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, इस रात में नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अम्र, हर किस्म के मामले को लेकर। ये तर्जुमा तो हो चुका था ना कंप्लीट। हर किस्म के मामले को लेकर का मतलब यही है कि जितने भी अहम मामलात होते हैं वो फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। किसकी रूह आपने ले ली है, किसकी रूह नहीं लेनी, किसके कारोबार में बरकत होगी, असल तकदीर का इल्म तो अल्लाह के पास है, उसमें तो कभी तब्दीली नहीं हो सकती। वो फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। एक साल की, जैसे होता है ना बजट, तो हमारा बजट एक साल के लिए बनता है। अल्लाह को तो मालूम होता है कि क्या बनेगा, लेकिन इंसानों को मालूम नहीं होता। जब हुकूमत बनाती है तो हुकूमत को भी मालूम हो जाता है, तो फरिश्तों को भी पहले कुछ पता नहीं होता, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को बता देते हैं। तो ये सारे काम उस रात में होते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि किसी मुकद्दस शख्सियत का किसी मकाम पे जाना, स्टे करना, ये उन मकाम वालों के लिए बरकत का जरिया और सबब है। ये पता चलता है कि नहीं पता चलता? तभी अल्लाह इस रात की फजीलत बता रहे हैं कि इंसानों पर अल्लाह की रहमत के जिब्रील को जमीन पे भेजते हैं और मुकद्दस फरिश्ते भी आते हैं जमीन पर। तो अगर अल्लाह ये ना बताते तो क्या हो जाता? भाई रात इबादत की है, 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा सवाब मिलेगा, काफी है ना। लेकिन अल्लाह बता रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियात जमीन पे उतरती हैं, तो इससे जमीन में और बरकतें आती हैं, और बरकतें आती हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई बड़ी शख्सियत किसी इलाके में रहती है, किसी मकान में स्टे करती है, क़याम करती है, कहीं रह, तो ये उन लोगों के लिए, अहले महल्ला के लिए बरकत का जरिया है। बड़ी शख्सियतें, बुजुर्ग शख्सियतें सिर्फ फरिश्तों में नहीं होती बल्कि इंसानों में भी होती हैं। तो इसलिए अगर किसी इलाके में कोई बुजुर्ग रहते हैं तो उस इलाके को अपना मस्कन बनाना चाहिए कि मैं भी यहीं रहूंगा। और किसी इलाके में अगर फनकार, अदाकार, गवैया, डांसर रहता है तो उस इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाना चाहिए कि मैं गुलकारों के और गवैयों के, जालिमों के इलाके में बोलने क्या हो रहा है। अगर पैसे हैं, अल्लाह ने मकान शिफ्ट करने की तौफीक दी है, इतनी गुंजाइश है, तो वहां से इंसान शिफ्ट हो। ऐसे इलाकों में रहा करे जहां उलमा और सुलहा रहते। समझ रहे हो? खुश होना चाहिए इस पे कि भाई मेरे पड़ोस में फलां शख्सियत रहती है, मेरे पड़ोस में फलां बुजुर्ग रहते हैं। लोग मैं जनाब फलाने के पड़ोस साथ रहता हूँ, माशाल्लाह वो डांसर नहीं है, बड़ा वो मेरे महल्ले में। एक आदमी, मुझे वो 50-50 पहले जमाने में एक आता था ना, एक मजाइया, तो उसमें कोई मशहूर अदाकार था, तो एक आदमी कह रहा है, मुझे आके बता रहा है कि अरे मैंने उसको देखा, वो गाड़ी में जा रहा था। क्योंकि उस अदाकार को मैं भी जानता था। 50-50 तो बचपन में हम देखते थे, वो बहुत सादा सी कॉमेडी होती थी, कोई बेहयाई नहीं थी उसमें, बहुत सादा सी। उसमें एक दफा दिखाया था कि एक आदमी, हमारी पुलिस का हाल दिखाया था डिफेंस के एरिया में। उसके मिजाज बहुत सादा होते थे, उसमें खास बात ये होती थी, डिफेंस के एरिया में सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, आपको पता है। तो एक टैक्सी के ऊपर तोप रखी हुई है, उसके ऊपर नाल भी है, बाकायदा फायर करने वाली तोप, इतनी बड़ी तोप टैक्सी के ऊपर रखी हुई है। तो अब पुलिस खड़ी हुई है तलाशी लेने के लिए। पुलिस ने पूरी तलाशी ली, अच्छी तरह तोप को भी चेक किया, कोई असला वसला तो नहीं रखा हुआ अंदर, जेबे में चेक किया उन्होंने, उड़ी चलो भाई जाओ, क्लियर है। आप लोग की समझ में नहीं आ रहा, लतीफा नहीं समझ में आया। चेकिंग हो रही है, तोप को भी चेक किया जा रहा है, इसके अंदर कोई असला तो नहीं रखा। ओ भाई ये इतनी बड़ी तोप जो है, यही तो असला है। अच्छी तरह चेकिंग कर रहे हैं, वो सही है जी, क्लियर है, जाने दो। वो टैक्सी वाला बड़े आराम से तोप लेके जा रहा है। तो इस किस्म का उसमें मिजाज होता है। तो उसके किसी फनकार को देख लिया गुलशन इकबाल में, ये बता रहे हैं इस्माइल तारा, ठीक है, तो देख लिया, तो मुझे आके बता रहे मैंने आज इस्माइल तारा को देखा है। कोई बात नहीं भाई, तूने देख लिया तो क्या, कौन सी बुजुर्ग शख्सियत को तूने देख लिया। तो उलमा सुलहा की जियारत करे इंसान तो खुश भी हो, मैंने आज फलां बुजुर्ग को देखा, मैंने फलां से मुसाफा किया, फलां बुजुर्ग मेरे मकान में आके ठहरे थे, शो मारने के लिए नहीं बल्कि एक तहदीस बिन नेमत के तौर पर। एक साहब है, उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कहीं भी किसी इलाके में आलिम नजर आ जाए उसको लाजमी घसीटते हैं अपने घर में कि भाई कम से कम मेरे सोफे पे बैठ के चाय जरूर पियो। तो मुझे भी एक दफा, मैं तो कोई बुजुर्ग नहीं हूं, ऐसी उनको उनके ख्याल में था, तो घसीट के ले गए, बिठाया, चाय पी, फिर मुझे बताने लगे यहाँ फलां आलिम बैठा है, फलां भी आया है यहाँ इसी सोफे पे। मैंने कहा माशाल्लाह, मुझे खुशी हो रही थी कि देखो इस आदमी में जज्बा है कि इसको ये खुशी होती है कि मेरे इस घर के इस सोफे पर इतने बड़े बड़े उलमा आके बैठे हैं।
تو ایک جذبہ ہے نا، محبت ہے، اس کو اچھا لگا مجھے اس کا یہ جذبہ. تو علماء سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے محبت، اور وہ آپ کے گھر میں آئیں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. ہمیں اس کس سے پتا چلا؟ یہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، اس صورت سے ہمیں پتا چلا. سمجھ لیں کہ لکھی ہوئی ہے تاکہ بار بار مجھے یہ فرضی بہت سی چیزیں فرض بھی تو کی جا سکتی ہے نا. اس کی ایک اور دلیل دوں، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے ایک دفعہ بلایا. حضرت انس 10 سال کے تھے، چھوٹے سے تھے. تو ان کی والدہ نے بلایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے نماز پڑھا دیں ہمیں. تو وہ چاہتی تھی کہ نبی ہمارے گھر میں اگر نماز پڑھ لیں تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دعوت پہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بھئی پیغمبر کا کسی گھر میں آنا وہ تو ظاہر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اہل اللہ کا، علماء کا، ان سے دوستی، ان سے تعلق، ان سے محبت، کچھ بھی نہ ہو صرف محبت ہی ہو. یہ محبت بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور قیامت میں بھی کام آئے گی. لیکن محبت میں انسان دوسرے کا بیڑا نہ غرق کرے. تو اس کی مثال ہے، وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے کرتے تھے. ایک شیخ صاحب تھے، پیر صاحب، ان کا ایک مرید تھا، وہ اپنے شیخ سے بہت عقیدت کرتا تھا. اب ہمارے سننے والوں میں بہت سے ہمارے پٹھان شاگرد بھی ہیں، تو بھائی پٹھان لوگ ناراض نہ ہو، میں پورا ویسے ہی واقعہ سناؤں گا جیسے ہمارے حضرت نے سنایا، ٹھیک ہے. تو ہمارے حضرت نے سنایا کہ وہ مرید پٹھان تھا، اور ہمارے حضرت میں تو عصبیت نہیں تھی. ہمارے حضرت کے زیادہ تر مریدین پٹھان ہی تھے. ہر فیلڈ میں پٹھان ہی آگے ہیں. تبلیغ میں دیکھو تو پٹھان آگے، جہاد میں دیکھو تو پٹھان آگے، مدرسوں میں دیکھو تو پٹھان آگے. تو وہ سارے ہی شعبے میں پٹھان لوگ، ان کو اللہ نے ہمت دی ہے. لیکن وہ حضرت نے جو واقعہ سنایا نا، یہ چونکہ پٹھان مرید کا تھا، وہ عقیدت تھی نا، محبت تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ پٹھان مرید تھا، اپنے پیر و مرشد کو اس نے بولا تھا کہ آپ کی چپل آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں. ہم جب آپ کے مرید موجود ہیں تو ہمارا غیرت کے خلاف ہے ہمارا غیرت کے خلاف ہے کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب اپنی جوتی خود ہی اٹھائیں. یہ نہیں ہو سکتا. پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ بھئی میں کسی انسان سے اپنی خدمت، پہلے زمانے کے پیر صاحب بھی بڑے متواضع ہوا کرتے تھے. تو پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا کہ میں اپنی جوتی کیسے اس دوسرے کو کیسے. پیر صاحب نے منع کیا جوتی کو ہاتھ نہیں لگانا. اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارا پیر صاحب ہو اور ہمارا جوتی وہ خود ہی اٹھائے. پیر صاحب نے 2-3 دفعہ منع کیا، پھر پیر صاحب نے خود ہی چپل اٹھا لی. اس نے چپل چھیننے کی کوشش کی، انہوں نے دی نہیں، اس نے مروڑا ان کا ہاتھ. صحیح، ہمارے حضرت اسی طرح یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. تو اس نے مروڑا ان کا ہاتھ، وہ بیچاروں کی چیخیں نکل رہی ہیں، کوہنی اتر گئی، بازو اتر گیا. مگر اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا غیرت کے خلاف ہے. ویسے غیرت ہونی ایسی ہی چاہیے، ہے تو ایسے، عقیدت تو ایسی ہونی چاہیے اگر واقعتاً سامنے والا عقیدت کے قابل بھی ہے تو، ورنہ آج کل تو حساب کتاب عجیب سا ہو گیا. تو حضرت فرماتے ہیں ارے نالائق، حضرت ایسی فرمایا کرتے تھے، ارے نالائق، اس کے بیچارے کی حالت تو دیکھو اپنے پیر صاحب کی، یہ کیسی عقیدت ہے، اس کا بازو مروڑ دیا، وہ چیخ رہا ہے کھڑا ہوا. مگر آپ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے. تو سامنے والے کا انسان خیال کرے، اس کے جذبات کا. خیر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. خلاصہ یہ نکلا کہ اہل اللہ سے تعلق، ان سے محبت، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا ایک بات آخری بتا دوں، چونکہ ہماری خانقاہوں میں اور ادھر ادھر دوسری جگہوں پر بھی بعض جگہوں پر ادب میں بھی غلو ہوتا ہے اپنے پیر و مرشد کے. تو یاد رکھو، پیروں کی اور استاذوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک جوان اور ایک ایجڈ. جو جوان آدمی ہوتا ہے نا، اس سے عقیدت کا زیادہ اظہار نہ کیا کرے. سمجھ رہے ہو بات؟ جیسے میں آپ لوگوں کا استاذ ہوں تو تھوڑا میرا خیال ابھی تھوڑا سا ینگ ہوں میں، ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا میں. تو ممکن ہے بڑھاپا ہونے اگلے سال بوڑھا ہو جاؤں میں، لیکن ابھی اتنا نہیں ہے. تو جوان آدمی کے زیادہ احترام یہ غلط ہے، اس سے وہ بگڑ جاتا ہے، چاہے پیر ہی کیوں نہ ہو. جوان آج کل خلافتیں بہت نو عمری میں مل جاتی ہیں، 22 23 سال میں پیر صاحب خلافت دے دیتے. تو ایسے صورت میں اتنا اس کا احترام جوتے اٹھا کے گھومنا، اس سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا. اور جوان آدمی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کھسک بھی جائے. وہ اس میں شہوت اتنی دماغ میں چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے، اور اس کو دنیا کمانے کا شوق، عزت کا شوق، یہ ساری چیزیں دنیا کی اس کے اندر آنے کا اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اسے وقت سے پہلے بہت ساری چیزیں مل جائیں، وقت سے پہلے عزت مل گئی تو بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اس سے عقیدت کا بس اعتدال سے، کہ بھئی جوان ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارے ایک پٹھان دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ امام اپنے گاؤں میں امام کسی جوان کو بناتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ جوان آدمی ہے، کیا پتا اس کے دل میں کیا کیا برے خیالات آتے ہوں، بد نظری کرتا ہو کیا، جوان پہ بھروسہ ہی نہیں ہے.
میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے. تو جوان آدمی جو ہے نا, ایک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوان نیک نہیں ہو سکتا, نیک ہو سکتا ہے, مگر اس کا حد سے زیادہ احترام, عزت, جوتے زیادہ اٹھانے کی کوشش کرنا, ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے, اس کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے. تو وہ بھی انسان ہے, کوئی پیغمبر نہیں ہے. لوگ اپنے پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر بن گئے, یہ انہیں کچھ ہو گئے. بھائی انہیں وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہیں, ان کو بھی ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں. انسان ہے وہ, اس لیے البتہ بوڑھے آدمی کا احترام کرنا چاہیے. پیر صاحب اگر بوڑھے ہیں, ایجڈ ہیں, داڑھی اور سر سفید ہو چکا ان کا, بوڑھے ہیں, ان کے جوتے اٹھاؤ, ان کے ہاتھ بھی چومو, جو ہے کیا نام ہے, مسافہ کرتے ہوئے ہاتھ بھی چوم سکتے ان کے, اور ان سے عقیدت کا بہت زیادہ اظہار بھی. بوڑھوں کے بگڑنے کا اندیشہ, وہ اپنی عمر گزار چکے, اور ویسے بھی اس کا بڑھاپا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے, عمر کا بھی تقاضا ہے کہ جوان آدمی اس کے سامنے تواضع کا اظہار. جوانوں کے زیادہ وہ نہیں کیا, بس ماشاء اللہ بہت اچھے, السلام علیکم, بس اتنا کافی. میرے سامنے لوگ آتے ہیں, آپ, میں نے کہا آرام سے رہنے دے, میں ایسے ہی ہوں جیسے تو ہے نا ویسے ہی ہوں میں, لے ہلکا پھلکا ہی رہنا. میں اپنی بات نہیں کر رہا, سب کے ساتھ یہی کیا کرو. مجھے بہت برا لگتا ہے جب کسی جوان آدمی کا حد سے زیادہ احترام, بوڑھے جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے پیر صاحب, اچھا نہیں لگتا مجھے. اس جوان پہ غصہ آتا ہے, وہ دو بوڑھا آدمی تیرے جوتے اٹھا رہا ہے, اگر وہ تیرا مرید ہو گیا تو کیا ہے اس میں؟ تمہیں تو یہ سکھانا چاہیے جوانوں کو کہ بوڑھوں کا احترام کرو, نہ کہ بوڑھے الٹے جوانوں کا احترام کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی امام ابو یوسف کو کہ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ نہیں چلنا. کہا اگر تم پیچھے رہے, بوڑھا آگے نکلا, تو تم بہت بڑے عالم ہو, علم کی توہین کا خطرہ ہے, اور اگر تم آگے چلے تو تم جوان ہو اور وہ بوڑھا, اس میں اس کے بڑھاپے کی توہین ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے بتایا کہ عالم ہونے کے باوجود بھی بوڑھے کی توہین نہیں کرنی ہے, کیونکہ تم عالم تو ہو مگر تمہاری عمر کم ہے, اور اس کا بڑھاپا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. سمجھ رہے ہو؟ تو بوڑھا آدمی اگر جوتے اٹھا رہا ہے جوان آدمی کے کہ آپ علم میں زیادہ, یہ غلط ہے. اس کو بولو حضرت آپ قابل احترام ہیں, اللہ نے, آپ ہمارے باپ کی عمر کے ہیں. باپ جو ہے وہ تو قابل احترام ہوتا ہے نا, بیٹا چاہے کتنا بھی آگے نکل جائے لیکن باپ سے تھوڑی آگے نکل سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں ذرا اعتدال سے کام لینا چاہیے. عقیدت کا اظہار کریں اعتدال سے. آپ ماشاء عقیدت کا اظہار کے بجائے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے بارے میں کہ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگے, کوئی بیان اچھا لگے, اپریشیٹ کریں آپ. اس سے انسان کی حوصلہ افزائی, ماشاءاللہ حضرت آپ نے یہ بات بڑی زبردست کی, بڑے اچھا لگا. تو مجھے ایک انسان ہے, ظاہر ہے خوش ہوتا ہے انسان, میں خوش ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ بھائی. اور اگر کوئی بری لگی ہے تو انسان اعتدال سے بتا دے, واٹ لگانے کی کوشش نہ کرے. حضرت یہ جو آپ نے بات کی, اس نقطۂ نظر سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے, مجھے تھوڑا سا سمجھنے میں, ادب تمیز کے دائرے میں, بدتمیزی نہ کرے, ادب تمیز کے دائرے میں وہ کر دے. تو حوصلہ افزائی کرنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے بھائی ماشاءاللہ. تو حوصلہ افزائی کافی, یہ نہیں کہ آپ کی کیا آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, آپ کیا سبحان اللہ. یہ انسان کو یاد رکھو, جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا, سب ان کے مریدوں کے بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج تک کبھی دوست نہیں بگاڑتا, یہ بتا دوں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. بڑے بڑے علماء پاگل ہو گئے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. کیوں کرتے ہیں ایسی آدمی حیران ہوتا ہے, ان کو اللہ نے اتنا علم دیا, اتنا تقویٰ دیا, مگر یہ سٹھیائے ہوئے کیوں ہیں, ایسی احمقانہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ چلتا ہے یہ سارے مریدوں کی وجہ سے. مرید مکھن لگا کے نا, حضرت آپ تو ماشاءاللہ آج آپ نے سیرت پہ تقریر کی, حالانکہ وہ پوری سیرت پہ اول تا آخر تقریر جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے, وہ ایک بھی صحیح حدیث پیش نہیں کی ہوتی, ادھر ادھر کے واقعات. لیکن مرید جب ہاتھ چومتے ہیں اور حضرت آپ نے ماشاءاللہ آپ کی کیا بات, آپ وہ کہتے ہیں ایک اور چھوڑو اگلے بیان میں نا, جتنی چھوڑی ہے اس سے ڈبل چھوڑو بنو. اور اگر کوئی ڈھنگ کا آدمی بیٹھا بولے حضرت یہ جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہیں کوئی آتھینٹک ہیں, کہاں سے پڑھی آپ, ایسے تو گرین چینل والے بھی نہیں چھوڑتے جتنی آپ چھوڑتے, تو اگلا اعتدال سے آ جائے گا نہیں آ جائے گا. تو ہمیشہ انسان کو اس کے شاگرد, اس کے مرید یہ ہے جو انسان کو الو بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں, عقیدت کی اندھی اینک لگا کے دیکھتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں انسان کو. تو بوڑھے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بوڑھے نے تو جتنا بگڑنا تھا بگڑ گیا, بوڑھوں میں تبدیلی نہیں ہوتی, وہ تو اب ان کی تعریف کریں برائی کریں وہ ویسے ہی رہیں گے. یہ انسان کی جو اس سے پہلے کی عمر ہے, یہ اس میں انسان میں تبدیلیاں آتی رہتی, کبھی ادھر کو جائے گا کبھی ادھر کو جائے گا, اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. تو بس یہ ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں, وہ پورا ہو گیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام, یہ رات سراسر سلامتی ہے, ہی حتی مطلع الفجر, طلوع فجر تک. تو سلامتی ہے مگر یاد رکھو ہر ایک کے لیے نہیں, اس کے لیے جو اس رات میں سلامتی چاہتا ہے, اللہ سے دعا مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے سلامتی نہیں ہے. یہ السلام علیکم. مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے.
تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔